बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल सत्तार अब्बासी एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंतहा पसंदी का तदारुक। नाज़रीन, लफ्ज़ इस्लाम लुग़वी एतबार से दो मानी रखता है। अगर सलामा को लफ्ज़ इस्लाम का माखज़ लिया जाए तो इसका मतलब है अमन व सलामती, और अगर सल्लिम को लफ्ज़ इस्लाम के माखज़ के तौर पर लिया जाए तो इसका मतलब अताअत करना, दाखिल हो जाना और बंदगी होगा। सलामा और सल्लिम दोनों ही कुरानी आयात से माखूज़ हैं। इस्लाम का बुनियादी मकसद पूरी इंसानियत की फलाह व तरक्की है, लेकिन फिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ कि उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार हो गई और अपने पराए सब इस्लाम और उसके मानने वालों को इंतहा पसंद कहने लगे। इन इंतहा पसंदाना रवैयों के कई पहलू हैं जिनकी जड़ें नाइंसाफ़ियों से लेकर फ़िरक़ा बंदियों और इस्लामी तालीमात के फ़हम की मुख्तलिफ़ जहतों तक जाती हैं। आज इसी मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब ताहा कुरैशी साहब, जो मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं, बहुत मारूफ फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मुसन्निफ़ हैं और इसके साथ साथ नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के यूके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। ताहा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ताहा साहब के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर इफ़्फ़त खालिद साहिबा, जो कि मारूफ उस्ताद हैं और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त निकालने का प्रोग्राम के लिए। मैं दोनों माहिरीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहिबा से करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये फरमाइएगा कि अहादीस में उस शख्स के लिए क्या वईद है जो अपने ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप माशाल्लाह बड़ा ही नेक एक काम कर रहे हैं उसवा हसना के हवाले से। जहाँ तक हम नबी सल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं और उसमें हम आपकी तमाम टीचिंग्स को पढ़ते हैं, उसमें आप सल्लम ने सबसे पहले जो बेसिक बुनियाद रखी वो मुसलमान को मुसलमान का भाई करार दिया। जैसे कुरान मजीद ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कि मुसलमान आपस में भाई की तरह हैं। अब भाई की डेफिनेशन जो आप सल्लम की बहुत सी अहादीस हमें मिलती है। कभी आपने उनको जिस्म खाकी कहा कि जिस्म की मानिंद हैं, अगर जिस्म में किसी एक चीज़ को, एक अज़ा को तकलीफ़ है तो पूरा ही जिस्म जो है वो तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि बहुत से ऐसी भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिसमें कहा अल्लाह के नबी ने कि अगर आपका हमसाया आपके शर से महफूज नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल सही। आप उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप वही अपने लिए जो पसंद करते अपने मुसलमान के लिए वही पसंद ना करें। तो आप सल्लम ने वईद भी फरमाई और हदीस में भी वईद आती है इस तरह के, जिसमें है कि आपने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स बहुत सी नेकियां लेकर आया होगा, बहुत उसके अमाल अच्छे होंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि उसने किसी पे तोहमत लगाई, किसी का हक खा लिया, किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो उसके तमाम अमाल को ज़ाया कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा और से बहुत सी हदीस हैं, किसी को हकीर ना जानो, तकब्बुर ना करो। तो ये सारी हमें मिसालें जो हैं वो मिलती हैं। अब इनके बरक्स को इस्लाम के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करे तो इसका मतलब है कि वो अपने भाइयों के ख़िलाफ़ एक जंग, हालत जंग में है, जिसका तदारुक बहरहाल बड़ा ही ज़रूरी है। अच्छा, ये तो आपने बात की, ये तो बुनियादी तौर पे इंसानों के साथ मामलात की बात है। ऐसे ही है। लेकिन मैंने लफ्ज़ बरसरे पैकार इस्तेमाल किया है वो लोग के जो अपने ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ बंदूक उठा के इस वक्त इस एक किस्म के फितना बर्पा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए इस्लाम में क्या वईद है कि जो लड़ाई करते हैं, दू बदू लड़ाई करते हैं मुसलमानों की माशरों के अंदर। सर देखें, कोई भी आप जुल्म और ज़्यादती की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आप किसी पे जुल्म और ज़्यादती कर नहीं सकते। ठीक है, आप किसी को बिला वजह नाहक कत्ल भी नहीं कर सकते। अब हक के जो कत्ल करने की सूरतें कुरान ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी हैं। ठीक है, तो इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर हमारे जो इस्लाम हमें जो कहता दावत देता है उसमें तो ये है कि आप ज़्यादती और जुल्म बहरहाल उस शख्स के साथ नहीं कर सकते, और ना ही आप कत्ल व गारत की कोई ऐसे काम कर सकते हैं जो कि इस्लाम को डायरेक्टली तौर पर नुकसान पहुँचाए। ठीक है, इस्लाम को या मुसलमानों को? या मुसलमानों को। ठीक है।
تو ناظرین ہم چلتے ہیں طاہر قریشی صاحب کی طرف، اور ان سے میں یہ چاہوں گا کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ مغرب میں گزرا ہے، اور مغربی معاشرے کے جو اسرار و رموز ہیں وہ اس سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں۔ طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغرب کی جو ناانصافیاں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، مسلمانوں میں یہ جو انتہا پسندانہ رویہ ہے، اس میں مغرب کی ناانصافیوں کا کتنا عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو میں آپ کا ٹی وی ٹوڈے کا، اس کے مینجمنٹ کا ممنون و شکر گزار کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع چنا ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں۔ یہ میرے خیال میں اب شاید 13واں یا 14واں پروگرام ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت ڈالیں، آپ کی ان کاوشوں کو قبول کریں، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتہا پسندی کا تدارک۔ جی بالکل۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل عین قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا۔ اور قرآن نے، اور پھر اس کی جو تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعمال، اپنی سنت احادیث سے جو کی ہے، جی جی، کیا ہم اس کو سمجھ سکیں؟ ٹھیک ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ ٹھیک۔ پھر ہم جا کر دوسروں پر کچھ وزن ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ ان کا قصور ہے۔ اچھا، تو میں پہلا پوائنٹ آپ کی اجازت سے یہ بیان کرنا جی چاہوں گا پلیز۔ کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کریں اس میں، ٹھیک، ایسے ہے نہیں۔ جی جی بالکل۔ لیکن آج کیا ہم قرآن کی اس آیت کے جو صحیح معنی ہیں اس کو سمجھ سکے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک، وگرنہ ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کا وجود نہ ہوتا۔ تو میں ٹھیک۔ ادھر آؤں گا کہ دنیا میں وجود کیوں آیا انتہا پسندی کا، اور ہمارے اپنے معاشرے میں، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ یہاں پاکستان میں بالخصوص، جس ملک کی بنیاد ہی دو قومی نظریے پر رکھی گئی اور پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا، تو یہاں انتہا پسندی کیوں آئی؟ دوسرا یہ ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنا ہے اسی کو انتہا پسندی کہتے ہیں نا۔ جی جی بالکل۔ تو ہمارے ہاں معاشرے کے کون کون سے ایسی سیگمنٹس ہیں، سوسائٹی کا کون کون سا حصہ ہے جو حقیقت میں حد سے تجاوز کر گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ جی جی، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ دیکھیے قرآن میں تو واضح طور پر یہاں تک فرما دے کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ جی جی، وہ کیوں کہا گیا؟ تسرفوا کا جو لفظ آتا ہے جی جی، وہ کیوں، وہ بھی ایک انتہا کی طرف جانا ہے کہ بھئی بالکل اس کا نقصان نہ کریں۔ بالکل بالکل۔ اب ہمیں امت جو ہے وہ وسطیٰ کا جو اوسط امت کا جو ہمارے اوپر ایک ٹائٹل ہے ہمارا، ہم اعتدال والی امت ہیں، تو کیا ہم اس اعتدال والی امت کو جو ہمیں ٹائٹل ملا تھا، کیا اس کو ہم سیف گارڈ کر سکے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں سامعین کے لیے اس کو چھوڑوں گا کہ ہمیں پہلے اپنی سچویشن کو انالائز کرنا ہے کہ ڈو وی ریئلی فالو دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود ریگارڈس ٹو آور اسٹیٹس ویدر وی آر ایکسٹریمسٹ، اور ہم امت وسطیٰ جو ہے وہ اعتدال والی امت، ماڈریٹ امہ جو ہے، ماڈریشن کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر طاہر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ سیگمنٹ سوسائٹی کا وہ طبقہ کہ جو انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اسلام ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے جو نہیں جو ان کے اس انتہا پسندانہ رویے کا شکار ہیں، میں اسلامی معاشرے کے اندر کی اگر آپ بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے کہ ہمارے خلاف یہ برسر پیکار ہے۔ نہیں، دیکھیے مثلا جو ہمارے ملک میں اس وقت ایسی انتہا پسند تنظیمیں جن کے اندر تشدد آ گیا ہے، جی جی، ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ ٹھیک، یہ اسٹیٹ کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی کو یہ اسلامکلی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی جو تعبیرات ہیں ان کی
وہ کرنی شروع کر دیں. لیکن یہ جڑ تو وہی ناانصافیاں ہیں نا. مثلا کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھیے, آپ فلسطین میں ہونے والے ظلموں کو چلیں اب آ جاتے ہیں ہم بین الاقوامی. جی, تو یہ وہاں سے یہ والے جو گروہ ہیں یہ وہیں سے تو جنم لیتے ہیں. نہیں, وہاں وہ گروہ بھیجے کس نے پیدا کیے, یہ ایک پھر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ کشمیر میں یا فلسطین میں یا دوسرے ممالک میں یہ گروہ کہاں سے آئے, کس نے تیار کیے. فلسطین والے تو خود ہیں نا. وہ وہاں کہا یہ جا رہا ہے نا کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی آ رہے ہیں, مثال کے طور پر وہ ایران کو بلیم کرتے ہیں, وہ لبنان کو بلیم کرتے ہیں. یہ بلیم کلچر جو ہے یہ پوری دنیا میں موجود ہے. میں اگر تھوڑا سا آپ کو بین الاقوامی جو صورتحال نے کہی ہے, آپ نے جو ذکر کیا ہے, میں ذرا اس کی طرف تھوڑا سا پھر آ جاتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے وہ یوں ہے جی کہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں اس میں اکثر یہ ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ قطعاً ممکن نہیں تھا کہ انڈیا کی یہ جرت ہوتی کہ وہ کشمیر کو 370A کے تحت اپنے قبضے میں لے لیتا. یہ قطعاً ممکن نہیں تھا کہ فلسطینیوں کی ریاست کو اس طرح ان کی تذلیل توہین ان کی کر کے ان کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کی ماؤں کو, ان کی بہنوں کو, بوڑھوں کو مار کے, اور ان کی جو سکول ہیں, ان کے کالجز ہیں, مساجد ہیں, چرچز ہیں, ان کو تباہ کیا جاتا. اگر مسلمان امت, اگر یہ 58 جو ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے, اگر ان کے اندر ایمانی غیرت ہوتی, ایمانی غیرت کے ساتھ ساتھ اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کی, سائنس اور ٹیکنالوجی, ہمارے پاس ایٹم بم ہے جی, اور کیا چاہیے. لیکن سر وہ تو نہیں جی, ہم نے میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بالکل نہیں بات کروں گا. اچھا, آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہمارے ممالک میں ہے. اچھا, میزائلز بھی ہیں, سب کچھ ہے. عراق والا جو ہمارے صدر صاحب تھے جو مار دیے گئے, اچھا نہیں, پھر وہ ناانصافیاں ہوئیں کہ نہ ہوئیں, پھر یہ تو آپ تھوڑا سا اس کو کنفیوز کر دیا. نہیں, میں کنفیوز نہیں کر رہا ہوں. ناانصافیاں ہو رہی ہیں, لیکن دیکھیے جب آپ ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دیں گے تو آپ بھی ناانصافی کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے, اب طاہر صاحب نے ہم یہ کلیئرلی اس طرف فوکس کیا ہے کہ یہ ہماری اپنی جو انٹرنل مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چاہے تشدد اندر سے پیدا ہو رہا ہے یا باہر سے ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں, جیسے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مجھے یہ فرمائیے, ہمارے ناظرین کو اس بارے میں ایجوکیٹ کیجیے گا کہ جیسے آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو متوسط اور معتدل امت بنایا, تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور پھر اس حکم کے بعد پھر یہ ہمارے اندر سے جو انتہا پسندی جنم لیتی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو ہے نا قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ بڑی کلیئر ہے, جس میں کہا کہ آپ کو امت وسط سے مراد یہاں پہ اعتدال والی امت بنانا ہے, یعنی جو انصاف میں ہمیشہ مبنی رہے گی, جو انصاف کی بات کرے گی اور قرآن و سنت سے ہی فیصلہ کرے گی, اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جس اختلاف کی آپ بات کریں جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے بہرحال اپنے اسلامک معاشرے کے اندر, اس میں ظلم کی بہت سی اقسام بھی ہو سکتی ہیں, اس میں زیادتی تشدد کی بہت سے اس میں حصے بھی ہیں. اگر میں کلیئرلی بات کرنا چاہوں تو امت اصل میں اپنے جو ریئل پرپس آف لائف ہے, جو کہ اس کا جڑ کے رہنا تھا اسلام کے ساتھ یا نبی کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ اطاعت گزاری والی شرائط ایکچولی چھوڑ چکی ہے, جو تشدد کا باعث بن رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تشدد اور ظلم تب بھی بڑھتا ہے سوسائٹی کے اندر جب آپ اپنی بیسک جو نیڈ ہے, وہ جو نیڈ کہاں چھپی ہے, وہ آپ کی عبادات میں ہے, وہ آپ کے معاملات جو اللہ اور رسول سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جب آپ ان سے کٹ آف ہوتے ہیں اور آپ اپنی تشریحات اپنے اکارڈنگلی کرتے ہیں کہ میں اپنے ہی اکارڈنگلی اپنا ہی اسلام لے کر چلوں گا, تو ایسی بہرحال میدان آپ کو جو ہے وہ آپ کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں جو آپ کا دین بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا. تشدد, کیونکہ تشدد کہیں پہ بھی اجازت آپ کو اسلام نے, بلکہ میرے خیال کسی بھی دین نے نہیں دی. ٹھیک ہے, اگر ہم باقی مذاہب کی بات بھی کریں تو ظلم و زیادتی تو انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ کسی کو ناحق ظلم نہیں کر سکتے, ناحق زیادتی نہیں کر سکتے, کسی کو بلا وجہ آپ جو ہے وہ اپنی زیادتیوں کا شکار نہیں بنا سکتے. صرف اسلام کی بات نہیں ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ باقاعدہ کہ آپ اللہ کی دی ہوئی جانوں کے اوپر بلا وجہ بغیر کسی گراؤنڈ کے ظلم و تشدد شروع کر دیں. وسط سے مراد اعتدال رکھنا ہے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہے. اچھا,
तशद्दुद की एक वजह ये बनती है जब हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर अपनी अपनी ही ईद लेकर और अपनी ही अपनी अकॉर्डिंगली मसाइल को यानी लेकर आप जब वो फिरकाबंदी की तरफ जाते हैं जब, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमारे माशरे में हमारे जो बच्चे हैं उनको जब आप ऐसा इल्म ट्रांसफ़र करते हैं जो सिर्फ आपकी अकॉर्डिंगली बिल्कुल बेस्ट है, और आप बहुत सी ऐसी चीज़ों को निगेट कर देते हैं जिसकी बहरहाल इस्लाम में इजाज़त है, या अगर नहीं है तो आप उनको दे रहे हैं। दोनों सूरतों में भी इल्म लेने वाले जो हैं वो प्रॉपर नहीं ले रहे, जिसकी वजह से या तो आप एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं जो कि नुकसान का बायस बनती है और तशद्दुद वहाँ से खड़ी होती है। उम्मत वसत से मुराद बहरहाल ये है कि आपने पकड़नी जो बेसिक है वो आपकी कुरान और सुन्नत ही है। ठीक, हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इंतहा पसंदी क्या क्या रुख इख्तियार करती है और ये जो इंतहा पसंदाना रवैये हैं उनके क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ताहा साहब हमें दो पहलुओं के ऊपर अगर रोशनी डाल दें हमारे नाज़रीन के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। एक तो ये कि हमें ये बताएं कि क्या मगरबी माशरे में भी उस तरह की इंतहा पसंदी मौजूद है जैसे कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदाना सोचें और रवैये मौजूद हैं, और उसके साथ साथ ताहा साहब से मैं चाहूँगा कि वो इसके ऊपर भी गुफ्तगू करें कि जब इंतहा पसंदी मिलिटेंसी का रूप इख्तियार कर लेती है, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए उसके खिलाफ बंदूक उठा लेता है, उसको गोली चला देता है उसके ऊपर, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और हम उस सूरत हाल से कैसे नबर्द आज़मा हो सकते हैं? ताहा साहब देखिए जी, ये बहुत ही अहम सवाल किया आपने सर। अब क्योंकि हम यूरोप में रहते हैं तो हमारी नज़र ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ पर होती है बल्कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ भी, और चाइना पर भी, रूस पर भी, हर किस्म की पूरी दुनिया में हमारी नज़र होती है, तमाम बर आज़मों पर। देखते हैं कि इस वक्त पुरअमन खिता कौन सा है, कहाँ पर इंतहा पसंदी बढ़ रही है, क्योंकि मैं थिंक टैंक का चेयरमैन हूँ तो हमें वो उसके एनालिसिस करने होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, और मुझे वैसे भी बोलना भी होता है मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर। आप ये देखें कि ये इंतहा पसंदी इस्लाम से नहीं आई है। ठीक, यहाँ पर इंतहा पसंदी को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है। अच्छा, उसकी तरफ मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा। मैं आपको वेस्टर्न ममालिक में मिसाल के तौर पर आप ये देख लीजिए, स्पेन में जी वहाँ एक बहुत बड़ी एक दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है यूरोपियन ममालिक में। लेकिन अब तो उसको कंट्रोल कर लिया ना? नहीं, कंट्रोल अभी भी नहीं हुआ है। ठीक, अब यह है कि उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ, मुझे बात कर लेने दें, बताता हूँ प्लीज, बल्कि इसको ख़त्म कर देता हूँ। बड़ी हिकमत के साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जितने भी वो दहशतगर्द ग्रुप थे, वो जहाँ जहाँ से उनको वो सपोर्ट, वेस्टर्न कंट्री मसलन IRA था, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। ठीक, तो जब दहशतगर्दों से यहाँ के दहशतगर्द या इंतहा पसंद या मुतशद्दिद इंतहा पसंद पाकिस्तान में जो ग्रुप काम कर रहे हैं, अगर बैरूनी ममालिक अपना वो सपोर्ट का हाथ खींच लेंगे तो यहाँ भी दहशतगर्दी नहीं रहेगी। लेकिन वो तो शायद मुमकिन नहीं होगा, हमारे दुश्मन ऐसे हैं। इसलिए कि हमारे मुल्क के ऊपर सबकी नजर है। वी आर दी ओनली मुस्लिम एटॉमिक पावर, इस्लामिक स्टेट है हमारा एक नजरिया है इस्लाम का। हम दो कौमी नजरिए पर बने हैं। हमारे पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ये दुनिया में दूसरी एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामी रियासत है। इसलिए ये बहुत सारे ममालिक को चुभता है। बहरहाल, तो मैंने आटा का जिक्र किया, उनकी भी अपनी तंजीम थी दहशतगर्दों की, उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब वो अंडरग्राउंड है। IRA को देख लें, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को देख लें, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को मार दिया। हमारी मार्गरेट थैचर वज़ीर आज़म थी 80s में, उनके होटल पे हमला करके 5 बंदे मार दिए। बहुत सारे हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स को नाहक मार दिया गया। हमारे पुलिस के अफसरान को बहुत सारों को मार दिया गया ब्रितानिया में। हमारे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दफातर थे और जहाँ हमारे बहुत बड़े सुपर स्टोर्स थे, उनको तबाह कर दिया। लेकिन सर उनके भी जो मूवमेंट है उसमें भी तो बहरहाल उनके हुकूक के गसब होने का और या उनकी शनाख्त को मिटाने का अमल दखल तो बहरहाल मौजूद है ना, वो उसीलिए तो लड़े हैं ना बुनियादी तौर पर। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए एक रूल है और दूसरों के लिए दूसरा रूल। ठीक है, जब इंतहा पसंदी को डिफाइन करना है या पुरतशद्दद इंतहा पसंदी को डिफाइन करना है या टेररिज्म को डिफाइन करना है, तो उसकी डेफिनेशन बस एक ही है। नहीं, वो आपके पास मैं तो पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ ना। मसलन कश्मीरियों की अगर आप शनाख्त को मिटाएंगे
جیسے آپ آئی آر اے کا فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو آئرش ریپبلکن آرمی جو ہے وہ اپنی شناخت کے لیے لڑی نا، تو کشمیری بھی تو اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو بات یعنی جڑ تو وہی ہوئی کہ اگر آپ کسی کو اگر کریں گے جی جو ان کی اگر شناخت کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو تشدد بڑھے گا. جی بالکل بالکل ناانصافیاں ہوں گی جب تو ایسے ہی ہوگا. جو آئی آر اے تھی وہ کیتھولکس تھے، ٹھیک، تو برطانیہ میں انگلینڈ میں جو حکومت بنی ملکہ کی وہ پروٹیسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، چرچ آف انگلینڈ والے ہیں. تو آئی آر اے کے جو کیتھولکس تھے اور پروٹیسٹنٹ، ان کے درمیان 16 فٹ اونچی دیواریں ناردرن آئرلینڈ میں بنی ہوئی ہیں. ادھر کا بندہ ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا. ابھی تک وہاں گنے لے کر ان کے جو میورلز ہیں، جو تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کے مجاہدین کی، ابھی تک ان کی بلڈنگوں پر موجود ہیں وہاں ناردرن آئرلینڈ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انگلش ہے، برطانیہ والے جو ہیں، انہوں نے ہمارے ملک ناردرن آئرلینڈ پر جبری قبضہ کیا ہے. جی جی، ان کا موقف یہ ہے. جی جی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیتھولک ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس پر یہ انگلش لوگوں نے آ کر غاصبانہ قبضہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے فلسطین کے اوپر اسرائیل نے کیا، کشمیر کے اوپر انڈیا نے کیا. جی بالکل. اب میرا، کیونکہ میں ایک جمہوری ملک سے ہوں، برطانیہ سے ہوں، وہاں جمہوریت جو ہے وہ اسی کی بات ہی کروں گا. جب آپ نے دہشت گردی کو ڈیفائن کر لیا تو اس میں یا تو آپ تحریک آزادی کریں، صحیح، آزادی کی تحریک، جس طرح کشمیری لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح فلسطینی لڑ رہے ہیں، وہ اپنی زمین میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک، کشمیری اپنا دفاع کر رہے ہیں، فلسطینی اپنا دفاع. لیکن جو آئی آر اے والے تھے مثال کے طور پر، یا جیسے ابھی طالبان افغانستان سے کر رہے ہیں، یا ٹی ٹی پی جو ہے، وہ پاکستان کے اندر آ کر، باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر آ کر حملے کر رہے ہیں. جی جی، تو وہاں پر آئرش ریپبلکن آرمی جو تھی، وہ جو مین لینڈ ہے، جو انگلینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، ویلز ہے، اس کے اندر جو یا جرمنی میں بھی جو برطانیہ کے جو انٹرسٹ تھے ان کو نقصان پہنچا، ان کے بندوں کو، جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارا، یا مارگریٹ تھیچر کے ہوٹل پہ حملہ کیا ہمارے وزیر اعظم نے. تو اس لیے میں تو اس چیز کا وضاحت سے بات کروں گا جی کہ اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں بالکل ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، دوہرا معیار ہے. اگر کسی مسلمان کی جان جا رہی ہے تو وہاں ہیومن رائٹس کے متعلق زیادہ شور نہیں مچے گا. نہیں منشا کیا، بلکہ وہ بالکل خاموشی رہتی ہے. عوام تو ان کی بولتی ہے لیکن حکومتیں نہیں بولتی. نہیں، یہ میرے خیال میں یہ بھی پھر ہم تھوڑا سا انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں کہ بالکل خاموشی رہتی ہے. ایسے نہیں ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، حکومت کے افراد اس پر بولتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے، یونائٹڈ نیشن کا فیصلہ ہوا ہے. ہمارے پرائم منسٹر جو نئے بنے ہیں انہوں نے بھی، کیئر سٹارمر جو ہیں، انہوں نے بھی بیان دیا کہ فلسطین کی یہ جو جنگ ہے اس کے خلاف یہ ختم ہونی چاہیے. نہیں بلکہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے سر. انپریسیڈنٹڈ ہے جو ویسٹرن عوام ہے، انہوں نے تو فلسطین کی حمایت میں بے شمار جلوس نکالے ہیں، حیران کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ابھی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں دیکھیں کتنے ممالک باہر نکل گئے. جی جی، بالکل بالکل بالکل، کتنے ممالک باہر نکلے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ الائز پیدا کر سکتے ہیں. اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے، یہ جو میری کتاب ہے نا جی، یہ قیام امن، یہ والا، جی سر، اس کے اندر میں نے اس کو بڑے احسن طریقے سے بیان کیا اس صورتحال کو کہ مغرب نے کس طرح جنگیں لڑی، ٹھیک، کس طرح انسانیت کی تباہی کی. سر اس کی طرف آتے ہیں جی. اگر آپ تھوڑا سا، اگر ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ناظرین کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ اسلام میں جبر، ظلم اور ناانصافی کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں کہ آپ کے اوپر اگر جبر اور ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس کے آگے ہتھیار پھینک دیں یا آپ کیسے اس سے نبرد آزما ہو. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ فرمائیے گا. اسوہ حسنہ سے کیا اس کی تعلیمات ملتی ہیں؟ ظلم سے مراد ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. ٹھیک ہے. اور ظلم کئی قسم کا ہے، شرک کرنا بھی ایک ظلم ہے. ناحق جو ہے وہ حقوق اللہ کی اگر آپ پاسداری نہیں کریں یہ بھی ظلم ہے. یتیم کا مال کھانا بھی ظلم ہے. ناحق قتل کرنا بھی ظلم ہے. یعنی وہ تمام جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے وہ ظلم ہی کی کیٹیگری اور ذاتی کیٹیگری میں آئے گا. آپ کا جو سوال ہے کہ شرک سے کسی انسان کو تو کوئی وہ ذاتی اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی ذات اس کا ظلم ہے، کیونکہ ان شرک کا ظلم، لیکن میں جس جبر و ظلم کی بات کر رہا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ کیا تعلق. اب اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کا پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ظلم برداشت ہی کرتا رہنا چاہیے. تو ایسا بہرحال اسلام تو نہیں کہتا کہ آپ کے اوپر زیادتی ہو رہی تو آپ خاموشی بیٹھے رہیں یا آپ اس کے اوپر جو آواز نہ اٹھائیں. اپنے حق کے لیے بولنا
تو آپ کو سکھایا گیا ہے باقاعدہ. صرف بولنے تک ہے نہیں, آپ جیسے فرض کریں آپ تو یہاں تک بھی ہے نا کہ اگر وہ جو فرض آئین کب ہوتا ہے, جب آپ کو کوئی دشمن اٹیک کرے گا تو اپنی ڈیفینس کے لیے نہیں لڑیں گے, ڈیفینیٹلی آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, یہ یا فرض عین کی ڈفرینٹ صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر دشمن آپ کے گھروں میں آ کے آپ کے ساتھ زیادتی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنے آپ کو پیش تھوڑی نا اس کے لیے کریں گے. بالکل صحیح. آپ کو اپنی ڈیفینس کے لیے اس کے لیے جو بھی آپ کو اسٹریٹجی اپلائی کرنی پڑی, جو بھی آپ کو لگا اس وقت مجھے کرنا چاہیے تو وہ کریں. اس کی کئی صورتیں ہیں, آپ اسپیچز کر سکتے ہیں, آپ مبلغ ہو کے آ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. اور میرے نزدیک ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے مسئلہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان کا بہت بڑا رول ہے کہ ہم انڈیویجول ہو رہی ہے یا کولیکٹیو زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, یہ بڑا ایک انفرادی لیول کی ظلم و زیادتی ہے کہ ایک ہی شخص پہ ظلم و زیادتی کیے جا رہا ہے, اس کی الگ صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک اقوامی لیول کے اوپر, بین الاقوامی لیول پہ ہو سکتی ہے, کہ آپ کی نیشنل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو آپ کو کہیں بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جب وہ خاموش ہو جائیں. تو اگر آپ نے فرد کے اوپر کر رہا ہے ظلم یا جبر اور ایک قوم دوسری قوم پہ کر رہی ہے, اس کو آپ نے الگ الگ کر دیا, تو اگر اس میں اگر رہنمائی کر سکیں کہ اگر فرد پہ کر رہا ہے تو فرد کو کیا کرنا چاہیے, اور اگر قوم پہ کر رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی کیپیسٹی میں تو آپ کو جب بہرحال ڈیفینس کرنا ہے. اگر آپ کے اوپر فرض کرے کوئی قتل کرتا ہے تو آپ یہ اسلام آپ کو یہاں پہ بہرحال آپ کو سکھاتے ہیں لیمیٹیشنز ہیں. اگر آپ کو کوئی قتل و زیادتی ہو گئی, فرض کریں قتل ہی کی فارم لے لیتے ہیں, اب اس میں اسٹیٹ از ریسپانسبل. ٹھیک ہے, آپ اسٹیٹ کے یعنی آپ کا جو بھی وہاں پہ لا سسٹم ہے, شریعہ آپ کا چلتا ہے, آپ وہاں پہ جائیں, اپنا جو بھی ہے وہاں پہ ان کے سامنے رکھیں اپنے معاملات کو, کیونکہ اگر آپ بھی قتل کریں گے تو ایک نسلی قتل و غارت ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس کی طرف اسلام آپ کو اپروچ نہیں کرتا کہ آپ ادھر بھی جائیں. تو آپ باہر اسلامک اسٹیٹ کو انوالو کریں گے اور اپنی شریعہ لاس کو درمیان میں لے کر آئیں گے. اور وہی میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی اپنی ہی کیپیسٹی میں یا تو آپ ان سے جو ہے وہ ٹاک کریں کہ آپ نے جو ظلم و زیادتی کی ہے, اسلام نے اس کی بھی باہر, اگر قتل ہے تو اس کی ریٹیلیشن بھی ایک فارم ہے. تو مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو آپ اسٹیٹ کے پاس جائیں گے اور اسٹیٹ سے کہیں گے کہ ہمارے اس قتل کا بدلہ لو, تو اسٹیٹ چاہے تو اس کو پھانسی لگا دیں, ہاں جی, یا وہ آپ سے نیگوشیٹ کر کے ریٹیلیشن والی فارم کی طرف قصاص لے لے. اب آ جاتے ہیں ہم قوم نے قوم کے اوپر جبر و ظلم کیا, تو یہاں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ تو اسٹیٹ کی طرف جانا چاہیے یا خود آپ لڑنا شروع؟ یہاں پہ ایک انڈیویجول کی بات, یہاں جو اقوام کی بات ہوتی ہے, جب دو قومیں آپس میں, تو اسٹیٹ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے نا. تو ایسی صورت میں لوگ خود اپنے طور پہ جا کے نہیں لڑ سکتے ان کے دوسروں کے خلاف؟ ایسی صورت میں جو ایک انڈیویجول ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کس گروپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس میں بھی قرآن نے بھی رہنمائی کی ہے نا کہ جو ٹرانسگریسر ہے آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے نا. ٹھیک ہے, آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے پڑے گا ٹرانسگریسر دونوں میں سے ہے کون. ٹھیک ہے, اور جو نہیں ہے آپ اس کا ساتھ دیں until unless وہ they returns towards the commandments of Allah. دیکھو ہمارا ایک جو ایگزسٹنگ معاشرہ ہے یہ اسٹرکچرڈ معاشرہ ہے نا, تو اس میں کیا لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے ہماری قوم کے فلاں لوگوں کو بھی ظلم کر رہی ہے تو ہم اس کے خلاف لڑیں, یا یہ بھی قوم حکومت کے تھرو ہی ہوگا؟ امت وسط کی جو بات پہلے گزری تھی نا, اس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے سب کی. زیادتی آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کی کیپیسٹی میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے اپنا لوگوں کے درمیان جائیں, ان سے گفتگو کریں کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان گروپ کے ساتھ جا کے ساتھ دیں. پھر وہ کہتے ہیں 2 کے بعد 4, 4 کا 6, 6 کے 8, جب آپ کا ایک کارواں بنتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ظلم و زیادتی کو بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین, ایک بہت اہم نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ اگر ایک قوم کسی دوسری قوم پر ظلم کرے تو جس قوم پر ظلم ہو رہا ہو اس کے افراد کس میکانزم کے تحت اس ظلم کے خلاف اپنی جو تدبیر ہے کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر طاہر قریشی صاحب روشنی ڈالیں کہ سر مظلوم قوم کے جو افراد ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ سے اور اسلام سے کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ وہ کیسے اپنی اسٹریٹجی بنائیں, ظلم کے خلاف اپنی آواز کیسے بلند کریں یا ظلم کو ختم کرنے میں کیا طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیے جی, جو ظلم ہے نا اس کی ایک ڈیفینیشن ہے انجسٹس. جی, ناانصافی. اب ناانصافیاں اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں انٹرنیشنلی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو باقاعدہ کر رہی ہے. جی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب برطانیہ یوکرین کو سپورٹ کے لیے نکلا روس کے خلاف یا امریکہ یا یورپ, تو برطانیہ کے کئی شہری اٹھ کر مجاہدین بن کر یوکرین کی سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے. اچھا, اور ہماری اس وقت کی وزیر داخلہ نے یہ کہا, وزیر خارجہ نے,
یہ کہا, اور شاید وزیر داخلہ تھی وہ, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی بالکل ہمیں اس وقت اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, تو مغرب کا یہ جو دوہرا معیار میں پہلے ذکر کر رہا تھا نا, یہ بالکل بدرجہ تم موجود ہے. اگر کوئی پاکستانی یا مسلمان اٹھ کر جائے گا وہاں پر فلسطین میں, تو یہ کہیں گے کہ جی یہ جو پاکستان والے ہیں یہ انتہا پسند ہیں, دہشت گردی ہیں, گرد ہیں, اور جہاد اور مجاہدین, یہ پورا جو ہے نا یہ ایک پورا جو ہے نا جی وہ کھول کے رکھ دیں گے بوکے. ٹھیک ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انتہا پسندی ہے نا جی, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کیپٹل ہل میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری وہاں پر ٹرمپ کے فالوورز نے وہاں جا کے وہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ناانصافی کے خلاف بول رہے ہیں. انہوں نے بندے بھی مار دیے, ریکارڈ بھی جلا دیا, توڑ پھوڑ بھی کر دی, اریسٹ بھی ہو گئے, سزائیں بھی ہو گئی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا. اچھا سر, میں آگے آپ حدیث شریف کا مثال دیں تو میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انتہا پسندی یہ ہے کہ ایک ہی قوم کے دو گروہ آپس میں لڑ گئے, جیسے آپ نے کیپٹل ہل کی بات کی ہے. لیکن میرا یہاں پہ فوکس جو ہے وہ یہ ہے بیرونی ممالک سے کوئی حملہ ہو, دوسری قوم اگر ایک قوم کے اوپر کرے تو اس صورت میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں, جیسے کہ ریٹائرڈ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, اور اسی طرح بہت بڑے بڑے علماء, انہوں نے باقاعدہ ایک تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہاں سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ افراد کی ذمہ داری قطعا نہیں ہے کہ وہ جا کر بیرونی ممالک پر یا بیرونی ایسٹس پر جا کے وہ حملہ کریں یا اسٹیٹ کے خلاف حملہ کریں کہ اسٹیٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی. یہ ہمیشہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یعنی اسٹیٹ نے فیصلہ لینا, اسٹیٹ نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا اب فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے مثال کے طور پر, تو کیا ہمیں جا کر فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے کہ نہیں. اچھا, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ افراد کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن بہرحال حدیث کے مطابق جو آتا ہے نا جی, کہ اگر آپ کسی غلط کام کو ہوتے دیکھتے ہیں, اور وہ ناانصافی بھی ہو سکتا ہے, ظلم بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, کم از کم اس کو دل میں تو برا سمجھیں. ہاں جی جی بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم تو بات کر رہے تھے کہ ایک قوم دوسری قوم پہ ظلم کرے, تو اس میں جو یہ طاہر صاحب نے فرمایا ہے کہ جو سٹرکچرڈ ابھی ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہیں, اور تقی عثمانی صاحب کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ اب اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم اس جنگ میں شامل ہوں یا نہ ہوں. لیکن مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. بہرحال ان میں جائے بغیر میں جو ہماری طبقاتی منافرت ہے ودن مسلمز, ہماری اپنے معاشرے کے اندر جو طبقاتی منافرت ہے, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے ابتدا میں بھی فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں, تو لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طبقاتی منافرت بے پناہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. یہ طبقاتی منافرت کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہو سکتی ہے. ایک تعلیمی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے, اچھا, مسلکی منافرت بھی ہو سکتی ہے, نسلی اور لسانی منافرت بھی ہو سکتی ہے, امیر و غریب میں تضاد بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ ایسی قوم کی حالت نہیں بدل دے جو اپنی حالت کو بدلنا جو ہے نا وہ نہ چاہے. ٹھیک ہے. پھر وہی بات ہے کہ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ظلم و زیادتی آپ برداشت کرتے ہیں, یا آپ یہ طبقاتی تقسیم جو ہو رہی ہے آپ اس کو سوچ لیں کہ بس میری چونکہ لکھا ہوا تھا تو میں بس اب مجھے برداشت کرنا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہے نا, انسان کے لیے وہی جو اس نے کوشش کی ہے, تو اچھے کے لیے کوشش کرنا تو بہرحال آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور جو ہے نا آگے چلتے رہیں. لیکن کوشش کے دوران آپ لوگوں سے نفرت تو نہیں کر سکتے. ہاں جی, جو کلاس ہیٹڈ ہے نا اصل میں انہی کی وجہ سے ہے نا, یہ جو مسلکی منافرت ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا جو علماء کا طبقہ بہت بڑا طبقہ ہے جو ماشاءاللہ اگر گروہ ہیں یا مسالک ہیں, ان میں ہی ٹالرنس نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. جب ان میں ٹالرنس نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں شریعت کوئی فکس نہیں ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر. شریعت کے بہت سے قوانین کنڈیشنز کے اکارڈنگلی بھی چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اور کرنٹ سینیریو میں شریعت کیسے لاگو ہوگی یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کی اجازت آپ کو بہرحال ملتی ہے. آپ کے جو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام نے پرمیشن دی ہے کہ آپ جو ہے حالات کے اکارڈنگلی اپنی شریعت کو کھول اس کی چیزیں تلاش کرنا شروع کریں. اجماع اور قیاس کے راستے تو باقی ہیں, بالکل صحیح, اجتہاد بھی باقی ہے. لیکن یہ سوچ لینا کہ میرے نزدیک اور میرے ہی احادیث ہیں, میری اسلام میں چیزیں ایسے ہی ہیں اور میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے بیٹھا شخص جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی حق ہی کہہ رہا ہو. ہاں یس. لیکن وہ جو ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ہی اپنی امت کو جو ہے نا وہ اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پوری قوم بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام کو یا مسلمانوں کو ہی وہ اس وقت انتہا پسند
ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے جو ہے نا چیزیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں. ٹالرنس کو ہم اردو میں کہہ سکیں گے برداشت. جی 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 مسئلہ کہ برداشت ہونا بڑی ضروری ہے نا. آپ اگلے بندے کو جب تک روم نہیں دیں گے, آپ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہے نا, تبھی انتہا پسندی روج پہ آئے گی نا, جب آپ کسی کی رائے کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہ رہے. جی بالکل صحیح. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ناظرین دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب اگر کوئی ہمارے موقف سے اختلاف کرے تو ہمیں لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے, ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس بنیاد کے اوپر وہ یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست کنجی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہم سب کے سامنے رکھی ہے کہ ہم اپنے اندر موجود طبقاتی منافرت جو ہے اس کا خاتمہ آپ برداشت سے کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو سننے سے کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے سے کر سکتے ہیں. ایک بہت اہم چیز ہے جس کا آپ اکثر و بیشتر سنتے بھی ہیں آج کل اور دنیا بھر میں, اسلاموفوبیا کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے. پہلے تو میں چاہوں گا کہ طاہر قریشی صاحب اسلاموفوبیا کو ڈیفائن کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے, اور پھر اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہم اسلاموفوبیا سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. میں ایک ذرا پچھلے سوال پر تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہ جو طبقاتی منافرت کے متعلق بات ہوئی ہے کہ جی علماء میں عدم برداشت ہے. نہیں, ہم نے تو بات کی کہ جنرلی ایک دوسرے کی رائے کے بارے میں عدم برداشت ہے, صرف علماء کی بھی ہے, علماء بھی اس میں شامل ہیں. علماء کی بات ہوئی. جی جی جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ فیکٹر موجود ہے لیکن یہ صرف علماء سے متعلق نہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک اہل تشیع و عالم دین تھے, ان کے ہاں کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک سنی دیوبندی عالم دین مولانا زاہد الراشدی کو کہا کہ جی آپ نماز پڑھیے. جی بالکل. تو آپ نے سنا دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ برداشت ہمارے جو مختلف مسالک ہیں ان کے اندر ہے. ہاں بس سر, مجھے مجلس عمل کا ایک اجلاس یاد آ گیا جب مجلس عمل بنی تھی, بہت پرانی بات ہے, تو تمام سنی علماء نے ایک شیعہ عالم کے پیچھے نماز جماعت سے پڑھی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں صرف علماء کے پیچھے ہی اس چیز کو نہیں رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کتنی ہو گئی ہے. سر یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. پچھلے 5 سال سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کٹھی بیٹھنے کی. آج ملک کا جو حال کیا ہے ان کی اسی ہٹ دھرمی اور عدم برداشت کی وجہ سے. سر لیڈرشپ کو تو چھوڑیں, جو فالورز ہیں, فالورز اب دیکھیں نا اس قدر گالی گلوچ اور عدم برداشت اس قدر جو ہے نا یہ بڑھ گئی ہے کہ اس ملک کا پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہونا شاید 10 سال اور لگ جائیں. خیر میں آتا ہوں, آپ نے جو اسلاموفوبیا ہے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اسلاموفوبیا ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام کا خوف پیدا ہو جانا, اسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں. ٹھیک, اسلام اور مسلمان سے خوف پیدا ہوگا. اسلام کو رکھنا کیونکہ اسلاموفوبیا ہے تو اسلام سے متعلق جب خوف ہوگا تو جو اسلام کو فالو کرتے ہیں ان کے متعلق خوف پیدا ہوگا. جو اسلام کا سمبل نظر آتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ ایک اٹائر اپنا لباس پہنا ہوا ہے, یہ اسلام کی سمبل نظر آتی ہیں. مجھے کوئی مسلمان شاید کو سمجھے نہ سمجھے کہ یہ پینٹ کو ٹائی والا بندہ بیٹھا ہے, لیکن ان کو مسلمان سمجھا جائے گا. اور جو کوئی باہر کے لوگ جو اسلاموفوبیا کا شکار ہیں وہ ان کو, یا میرے سر پر اگر ٹوپی ہو اور پگڑی ہو اور میں نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہو تو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو تو وہ لوگ سمجھیں کہ جی یہ مسلمان جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو اسلام کے خلاف اور اسلام سے متعلق لوگوں میں خوف پیدا کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, مار دیتے ہیں, چیر پھاڑ دیتے ہیں, کھا جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہے نا وہ پیدا کر رہے ہیں. سیاستدان بھی بالکل, جی ہاں, اور ان کی انٹیلیجنسیا بھی, جو انٹرنیشنل لیول کے جو پولیٹیشینز ہیں اور جو انٹرنیشنل لیول کے جو نیوز پیپرز ہیں اور ٹی وی اسٹیشنز ہیں وہ اسلام کے خلاف باقاعدہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ, کوشش کر کے ایک وہ بڑا اتحاد کر کے آپس میں اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا, معاندانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اسلام کے متعلق خوف پیدا ہو. یہ تو ہے اس کی تعریف. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کی ہے نا جی آیت, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب صرف برطانیہ کے اندر ہر سال 5000 لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اس میں 25% عورتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق میڈیا بتاتا ہے کہ جن پر بڑا ظلم ہوتا ہے مسلمان خواتین پر, ان کو بند کر کے رکھا جاتا ہے, ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں, ان کی آنکھیں ہاتھ سارے پردے میں بند ہوتے ہیں, یہ ظلم ہے ان پر. لیکن برطانوی جو خواتین ہیں وہ مسلمان ہوتی ہیں. اور ابھی میں آیا ہوں تو الحمدللہ میرے ہاتھ پہ 36 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. میں جمعے کو جب آیا وہاں سے تو اسی دن الحمدللہ ایک
مسلمان ہوا آ کر ہمارے سینٹر میں. تو میں یہ کہوں گا جی کہ اسلامو فوبیا کو حل کرنے کا بہترین طریقہ وہ 2 فولڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کریں اور اس کا حل نکالیں. اور وہ حل کیسے نکلے گا یہ دوسرا پہلو ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں. ہمیں دیکھ کر لوگ وہ وقت یاد آ جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مکہ مدینہ سے نکل کر جہاں اتنا عبادت کا ثواب ہے دوسرے ممالک میں جاتے تو وہ چلتی پھرتی ایک اسلامی تحریک ہوتے تھے کہ ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے، ان کی ڈیلنگ سے پتہ چلتا تھا تو یار یہ تو کوئی بڑا خاص مذہب ہے، اس کے اندر یہ ویلیوز ہیں، یہ اقدار ہیں، یہ اخلاقیات ہیں. تو لوگ جوک در جوک شہروں کے شہر اب افریقہ میں جائیں تب مسلمان ہو گئے، چائنا میں جائیں تب مسلمان ہو گئے، یورپ میں جائیں تب مسلمان، اور اگر آپ جو ہماری سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں سمرقند و بخارا میں جائیں تو وہاں لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طرف ذرا تھوڑی سی مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اخلاقیات کا معیار اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین بہت ہی عمدہ گفتگو ہوئی آج انتہا پسندی کے تدارک کے لیے. ہم نے انفرادی سطح سے لے کے عالمی سطح تک مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چاہے اپنے معاشرے میں ہو یا عالمی سطح پہ ہو، بات بہرحال اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ہے اور ایسا اخلاق اور کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے دیکھ کے لوگ اش کر اٹھیں اور اسلام سے محبت ان کے دل میں خود جاگزیں ہو جائے اور وہ خود چاہیں کہ اسلام کی طرف چلیں، اسلام کو اپنائیں. تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہر اس فرد پہ آتی ہے کہ جو اسلام کا پیروکار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کے اوپر بھرپور انداز سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.